अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें वादी तेराह में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 3 साल से फितल खवारिज और फितल हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ IOBs किए जा रहे हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तेराह में ऑपरेशन का झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया है। तेराह में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया, ना ही कोई नई चेक पोस्ट कायम की गई है। मज़ीद बात करेंगे, ब्यूरो चीफ कराची AH खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा खानज़ादा, क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए कि आज आला सिक्योरिटी ज़राए से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है कराची में, और वहाँ बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू हुई, सवाल जवाब भी हुए और ब्रीफिंग भी हुई। उस ब्रीफिंग में सिक्योरिटी हुक्काम का ये कहना था कि वाज़ी तीरा ख़ास तौर पर जो ज़ेर बहस रही, उसमें कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। जिस तरह के फौजी ऑपरेशन का तसव्वुर है उस तरह का नहीं हो रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इंटेलिजेंस बुनियादों पर जो कार्रवाई है, जो टारगेटेड ऑपरेशन है, जो सिक्योरिटी ज़राए ये कहते हैं कि टारगेटेड बुनियादों पर कार्रवाई हो रही है, और सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना था कि जो टारगेटेड ऑपरेशन है ये फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर तरीन जो है वो कार्रवाई साबित हो रही है। अच्छा, इस बुनियाद पर जो कार्रवाई है उससे आम आदमी जो है वो मुतासर नहीं हो रहा है, और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तीरा में ऑपरेशन का वादी तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि न कोई अंदर है, न इसमें मतलब न कोई इसके अंदर और बाहर जाने पर चेक पोस्ट लगाई गई है। और सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना था कि पिछले कई बरसों में न तो कोई चेक पोस्ट नई कायम हुई है, न वहाँ जो तयनात जो मामूल के मुताबिक जो सिक्योरिटी हुक्काम है, न उनकी तादाद में इजाफा किया गया है। अच्छा, इसलिए जो बहुत शुक्रिया आपका खानज़ादा। वज़ीर आज़म का सनतकारों और एक्सपोर्टर्स को बड़ा रिलीफ। सनतों के लिए पिछले 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती। सनतों के लिए बिलिंग चार्जेस में 9 रुपये कमी, जबकि एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 3% कम करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सिविल और मिलिट्री पार्टनरशिप मजबूत मुट्ठी की तरह है। मैं और फील्ड मार्शल ने खामोशी से मुल्क की मैशत के लिए कई मुल्कों के दौरे किए। पाकिस्तान की मैशत मसाहकम हो चुकी है। हुकूमतें बिजनेस नहीं करती तो बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा, बिल्कुल एक डिफॉल्ट के दहाने पर था। मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज आगे बढ़े। हमारी इकॉनमी स्टेबल हो चुकी। मुश्किल तरीन घड़ियों में, चैलेंजेस में चाइना ने हमारी मदद की, कतर सऊदी अरब ने हमारी दिल खोल की मदद की, UAE ने हमारी मदद की, पूरी कौम ने कुर्बानी दी। एक्सपोर्ट्स के मैदान में 2025 में अपने अपने शोबों में जो मैदान मारा है, आप खाली एक एक्सपोर्टर नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के वो अजीम फर्जंद हैं जिनके लिए जितनी भी तहसीन की जाए वो कम है। आज आपकी पॉवर्टी जो है वो बढ़ गई, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ गई, और आपकी एक्सपोर्ट्स में जितना खातरखा इजाफा होना चाहिए था वो ना हुआ। और जिसमें जायज़, जिसमें आप डॉलर लाएं और फिर डॉलर कमाएं करके और प्रॉफिट्स दें, आई थिंक इट्स अ विन विन सोल्यूशन। इसी तरीके से हमें जो दूसरे चैलेंजेस हैं उसके ऊपर हमें पूरी तवज्जो देनी है। इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसमें हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी हमें बढ़ानी है। तानिया भाटी गेट पर IG पंजाब की बनाई गई हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। IG पंजाब ने खातून और बच्चे के मैन हॉल में गिरने के बाद शोहर को हिरासत में लेकर तशद्दुद करने के हवाले से पुलिस के किरदार और गफलत का ताजुन करने के लिए एडिशनल IGIAB इमरान महमूद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। रिपोर्ट में SP सिटी, SDPO और SHO की गफलत पाई गई है, जबकि SP की मौजूदगी में मतवफ़ी खातून के शोहर पर SHO के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं हमें अपडेट करेंगे शाहिद रिजवी। जी शाहिद, बताएगा इस रिपोर्ट से मुताल्लिक। आज बिल्कुल सानिया भाटी गेट पर जो है IG पंजाब की जाने से जो बनाई गई हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है मुकम्मल कर ली गई है। IG पंजाब ने खातून और बच्ची के मेन हॉल में गिरने के बाद जो है शोहर को हिरासत में लेकर तशद्दुद करने के हवाले से जो है पुलिस के किरदार और गफलत तयन करने के लिए जो है IGIAB इमरान महमूद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील हुई थी। DIG अहमद नासिर अजीज विर्क और जो है DIG इमरान पेशवर इस कमेटी का हिस्सा है। वो तीनों आला अफसरान ने जो है जय वकुआ का दौरा किया और तमाम शवाहिद
اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے۔ احمد رفیع سعدیہ اور بیٹی ردا کے اہل خانہ کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ ایس پی سٹی، ایس پی ڈی او اور جو ہے ایس ایچ او کے غفلت پائی گئی ہے، یہ پولیس رائے کا مزید کہنا ہے۔ ایس پی سٹی کی موجودگی میں متوسط خاتون کے شوہر پر ایس ایچ او کے ریٹائرنگ روم میں تشدد بھی کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے تینوں افسران کو غفلت کا مرتکب قرار دیا ہے۔ کمیٹی آئی جی پنجاب کو خواجات بھجوا دی ہیں۔ افسران کے خلاف کارروائی کا حتمی فیصلہ آئی جی پنجاب کریں گے، یہ بھی مزید پولیس رائے کا کہنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ذرا کیسا کہنا ہے؟ اچھا شاہد یہ بھی بتائے گا اس سے متعلق کہ بھاٹی گیٹ واقعے میں جابا خاتون کے والد سے سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوانے کا معاملہ ہے۔ پولیس نے مقدمے کے مدعی سے سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھا لگوایا ہے۔ یہ بھی بتائے گا کہ متاثرہ خاندان نے انگوٹھا لگوانے کے بعد ایک ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، اور کیا یہ زبردستی لگوایا گیا انگوٹھا؟ اس سے متعلق کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ اپڈیٹ کر رکھے ہیں آپ کو اس خبر سے متعلق کہ بھاٹی گیٹ واقعے میں جابا خاتون کے والد سے سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوانے کا یہ معاملہ ہے، اور پولیس نے مقدمے کے مدعی سے سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھا لگوایا ہے۔ متاثرہ خاندان نے انگوٹھا لگوانے کے بعد ایک ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ پولیس اہلکار زبردستی انگوٹھا لگوا کر گئے۔ قصوروار کے محکموں کو ریلیف دینے کے لیے سادہ کاغذ پر انگوٹھے اور سائن کروائے گئے۔ بھاٹی گیٹ واقعے میں جابا خاتون کے والد سے سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوانے کا معاملہ، اور پولیس نے مقدمے کے مدعی سے سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھا لگوایا ہے، جبکہ متاثرہ خاندان نے انگوٹھا لگوانے کے بعد ایک ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ پولیس اہلکار سے متعلق آپ کو معاملہ ڈیٹیلز بتا چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جابا کے ماں اور بیٹی کی نماز جنازہ آبائی علاقے شور کوٹ میں ادا کر دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مرحومہ کے گھر آمد متوقع ہے۔ شور کوٹ میں ہیلی پیڈ تیار کر دیا گیا ہے۔ ماں بیٹی کے نماز جنازہ میں رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ دونوں کو آبائی علاقے شور کوٹ میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ جابا خاتون کے رشتہ دار اور اہل علاقہ نے واقعے پر گہرے غم اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے متاثرہ فیملی کے گھر آمد متوقع ہے۔ مریم نواز کی آمد کے پیش نظر آبائی علاقے میں ہیلی پیڈ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ طویل وقفے کے بعد اہم سنگ میل حاصل کر لیا گیا۔ بنگلہ دیش ایئر لائن کی پرواز 29 جنوری کی رات کراچی پہنچی ہے۔ عملہ اور مسافر پرجوش تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا جہاز میں 140 مسافر سوار تھے، توقع ہے مستقبل میں کارگو میں کئی گنا اضافہ ہوگا۔ ایئر لائن کو ہفتے میں 3 پروازیں چلانے کی اجازت ہے۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کے لیے اپنی آخری پرواز 2012 جبکہ PIA نے 2018 میں چلائی تھی۔ پروازوں کی بحالی دونوں ممالک کے اقتصادیات کو فروغ دینے کے لیے قابل عمل ہے۔ سانحہ گل پلازہ کی عدالتی انکوائری، سندھ ہائی کورٹ کو حکومت سندھ کا خط موصول۔ مشاورت جاری ہے۔ پولیس نے مقامی عدالت میں سانحہ گل پلازہ سے متعلق انکوائری رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ گل پلازہ انتظامیہ ذمہ دار قرار سانحہ میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت، میتیں ورثاء کے حوالے کرنے اور نماز جنازہ کی ادائیگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سانحہ گل پلازہ کی عدالتی انکوائری سے متعلق سندھ حکومت کا خط سندھ ہائی کورٹ کو موصول ہو گیا۔ کمیشن کی تشکیل کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے موصول ہونے والے خط پر رجسٹرار ہائی کورٹ نے جوابی خط لکھ دیا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ خط سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف ہے، خط کو گورنر سندھ کے سامنے پیش کیا جائے۔ کراچی کی مقامی عدالت میں سانحہ گل پلازہ کی سماعت کے دوران پولیس نے اپنی ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ عدالت میں گل پلازہ انتظامیہ کو واقعہ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ دوسری جانب سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ آج مزید 30 افراد کی واقعات کی شناخت ہو گئی ہے، جس کے بعد شناخت ہونے والوں کی کل تعداد 69 ہو گئی۔ عیدی سردخانے سے مزید 7 افراد کی میتیں بھی ورثاء کے حوالے کر دی گئی، جن کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین کر دی گئی ہے۔ روٹری انٹرنیشنل جاپان کے ارکان نے متاثرہ عمارت کا آج دورہ کیا۔ گل پلازہ پر پھول رکھے گئے اور دعا کی گئی۔ کیمرامین باقر رضا اور ساتھی رپورٹرز کے ہمراہ عبدالولی، نیو نیوز کراچی۔ سانحہ گل پلازہ کی انکوائری ان سے کرائی گئی جو اس کے ذمہ دار تھے۔ حکومتی تحقیقاتی کمیٹی کی انکوائری رپورٹ کل سامنے آئے گی۔ اس انکوائری میں بتایا گیا ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن بنانا ہوگا۔ یہی مطالبہ تو ہم کر رہے تھے اور ہمیں کہا جا رہا تھا کہ سیاست کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کہتے ہیں کہ سانحہ گل پلازہ میں 80 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، اربوں روپے کا مالی نقصان ہوا ہے۔ سانحہ کے بعد ہمارا پہلا مطالبہ غیر جانبدارانہ انکوائری کا تھا۔ گل پلازہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ ہم سب کو ایسے سانحات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سانحہ گل پلازہ پر افسوس کے ساتھ وفاق خاموش رہا۔ ہم نے حکومتی سطح پر تحقیقات کی بعد جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔
ابھی آپ کو باہر سے چلیں گے جہاں پہ ملک کے نمایاں برآمد کنندگان اور کاروباری شخصیات کی اہم گفتگو اور اس وقت جو ہے ملاقات بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے 4 روپے بجلی ٹیرف میں رعایت کا اعلان کیا ہے، یہ بہت خوشائن بات ہے۔ جو وزیر اعظم صاحب نے یہ منسٹری کے لیے بجلی میں جو رعایت دی ہے 4 روپے، یہ بڑا زبردست اقدام ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بجلی کے ریٹ میں کمی کیا ہے 4 روپیہ فی یونٹ پہ، اچھا اقدام لیا ہے انہوں نے۔ اور مزید عام لوگوں کا یہ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ یہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے اس کو بھی کم کرنا چاہیے تاکہ لوگ بینکنگ سے ہٹ کے پھر انڈسٹری کی طرف موو کرے، وہاں پہ وہ اپنا انڈسٹری پہ زیادہ توجہ دے دیں۔ صنعتی یونٹ جو بدحالی پہ تھے اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ایکسپورٹ ری فائننسنگ کے لیے مارک اپ میں کمی کی جا رہی ہے، بلو پاسپورٹ دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ملک پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اس سے کاروباری جو سرگرمیاں ہیں وہ مزید بہتر ہوں گی، ایکسپورٹر مزید محنت کریں گے اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ گرو کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوکل انڈسٹری بھی جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز بڑھائے گی۔ بجلی کا جو ریٹ ہے وہ کم کرنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی گرو کرے گی اور روزگار کے مواقع بھی بہتر ہوں گے۔ ہم وزیر اعظم صاحب کے اس اقدام کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے جو 4.4 آج ریلیف دیا ہے ایکسپورٹرز کے لیے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے جو انڈسٹریلسٹ کے لیے جو اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہماری ایکسپورٹ کو گروتھ کرنے کے لیے یہ اقدام لیا ہے۔ اب گورنمنٹ، انڈسٹری اور یہ سارے ہم لوگ ایک پیج پہ آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم لوگ مل کے محنت کر کے اپنے ملک کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے۔ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے انڈسٹری میں ایک کہہ لیں کہ ٹرسٹ لیول بلڈ اپ ہوگا کہ ایک وہ نئی امید جو ہے نا وہ انڈسٹری میں آئے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلو کچھ نہ صحیح کچھ کر کے تو اپنے ملک کی اکانومی میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہ انپٹ میکسیمم جو ہے نا وہ ڈالیں گے۔ Really nice to see the government and the Prime Minister and all the colleagues of his to kind of give so much support to all the exporters in Pakistan. Our neighboring countries have a lot of support by their governments, and it's nice to see that Pakistan is also going to flourish with the new schemes that the Prime Minister has announced. We look forward to kind of seeing Pakistan's exports boost in light of this. It's a pleasure and an honor to be here at this event organized by the Prime Minister and the Minister of Commerce to recognize the top exporters, and it was a pleasure to hear about the great endeavors the government is making to help and facilitate exports in the economy. پرائم منسٹر آف پاکستان کا آج کا یہ ایونٹ جی، اس نے پوری انڈسٹری کو ایک ڈٹرمنیشن دی ہے۔ ان کے تینوں انیشیٹیوز، بلو پاسپورٹ اور ہمارا ایکسپورٹ ری فائنانس میں کمی، یہ سب چیزیں پاکستان میں کیپٹل کی شارٹیج کو کور کریں گی، اور انشاءاللہ اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ انڈسٹری یہاں سے جا رہی ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس سے انڈسٹری کے مسائل کا ادراک۔ آج کا جو ایونٹ تھا اس بڑا پرپزفل رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس میں اسپیشلی جو ایکسپورٹ ری فائنانس کی بات کی ہے کہ 7.5% سے اس کو 4.5% پہ لے کے آ رہے ہوں، میں سمجھتا اس کی بڑی ضرورت تھی۔ اس طرح ٹیکسز کی انہوں نے بات کی ہے، انشاءاللہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کمی لے کے آئیں گے، تو ہم ہوپ فل ہیں کہ اس میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی تو انڈسٹری کے لیے بڑی پرپزفل ہوئے گی انشاءاللہ۔ This is in the favor of our country and the business community will welcome, and I think this will help we to raise and much more export of our country. سب سے بڑا ریلیف پیکیج جو ہے وہ 4 روپے جو بجلی انہوں نے کم کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ERF ریٹ کم کیا ہے بینکس کی طرف سے۔ تو وی آر ویری مچ گریٹ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ ہز ٹیم کہ انہوں نے ریکگنائز کیا، نہ کہ ریکگنائز کیا کہ ہمیں سپورٹ کیا، اور آئندہ کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے بھی وعدہ کیا۔ کراچی کی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم کی بڑی کارروائی، کروڑوں روپے کے سونے کے زیورات، کاسمیٹکس، پرفیوم اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ نجی ایئر لائنز کے ذریعے امریکہ سے آنے والے مسافر سے 1 کلو 185 گرام سونے کی زیورات اور دیگر سامان ضبط کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے انڈیا نیوز۔